बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज कौम से दो खिताब हुए। पहला खिताब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने किया और दूसरा खिताब साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने किया। दोनों ने क्या क्या कहा, आप सबसे पहले ये मुलाजा कीजिए। इंशाअल्लाह IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन असल मंजिल हमारी खुद इन्हिसारी की है। खुद इन्हिसारी ही किसी भी कौम की माशी सियासी आज़ादी की जमानत होती है। इस हमाम में सब नंगे हैं, ये सब मुझ समेत हम सब की जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि 75 साल हो गए हमने बातें बड़ी की, लेकिन अमल से हमारा दामन बहुत हद तक अब तक खाली है। हमें पता था ये किस लिए आ रहे हैं, वो इन्होंने कर दिया। 1100 अरब रुपया अपना इन्होंने माफ करवा लिया। इसका आधा भी अगर हम सब्सिडाइज कर दें तो लोगों पे बोझ ना पड़े। जरदारी खानदान और शरीफ खानदान को जो बाहर अरबों डॉलर पड़ा है, आप आधा ही वापस ले आए ना तो वो ये बुरहान से निकल सकता है। सिर्फ एक रास्ता है, बाकी आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। लोग क्यों सड़कों पे निकल रहे हैं? लोग ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। हो सकता है इमरान खान दुरुस्त फरमा रहे हो, वाकई 2 बड़े खानदानों की आधी दौलत पाकिस्तान आ जाए तो मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है, आप 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहे, आप आधी क्या पूरी दौलत वापस ले आते, लेकिन आपने ये नहीं किया और आप अब मुतालबा कर रहे हैं। ये काम आप ही कर सकते थे, आपने नहीं किया। ये अब कौन करेगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं और हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज सुबह हुकूमत पाकिस्तान को IMF की तरफ से एक MEFP मिला, विच इज मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, और वो 7वीं और 8वीं ट्रांचेस को कंबाइन कर दिया। तो 7वीं ट्रांचेस थी वो $900 मिलियन की थी, 8वीं ट्रांचेस तकरीबन $1 बिलियन की थी, तो कंबाइंड इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ये एक खुशाइन बात है इंशाल्लाह। जिस दिन हम मिनहासिल कौम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, तो इंशाल्लाह ताला ये हदफ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। IMF का स्विच तकरीबन ऑन होने वाला है। अगर ये ऑन हो गया तो माशी हकीकतें तब्दील हो जाएंगी। तो उस वक्त PTI क्या कहेगी? दूसरा, पंजाब में एक नया बहरान सर उठाने लगा है। आज हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और हल्फ बर्दारी के खिलाफ अपीलों पर समाअत थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब हो रहा है, फरीकैन तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लें। क्या पंजाब में नया बहरान जन्म ले रहा है? और इमरान खान ने एहतजाज की एक और कॉल दे दी। मैं 2 तारीख को हफ्ते की शाम को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह एक तारीखी हम करेंगे प्रोटेस्ट। हम सारे शहरों के अंदर भी अब लोगों को कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करें, और हम यहाँ परेड ग्राउंड पे करेंगे। ये तमाम इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे और फवाद चौधरी हमारे मेहमान होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं, साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और इनका तारफ करवाते हुए अजीब सा लगता है क्योंकि ये खुद अपना एक तारफ है। जो साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा सर, ये पंजाब के अंदर तो सूरत बदलती हुई नजर आ रही। अब अगर फर्ज करें कि आपके हक में फैसला हो जाता है और दोबारा रिवर्स हो जाती है 16 अप्रैल की सूरत हाल, तो क्या चौधरी परवेज इलाही साहब अब भी आपके उम्मीदवार होंगे? नहीं, परवेज इलाही साहब भी उम्मीदवार हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे? चीफ मिनिस्टर का वो होगा। देखिए, असल में इस वक्त जो आज अदालत ने जो बातें कही हैं, उन्होंने एडवोकेट जनरल को कहा आप बताएं, इलेक्शन तो उन्होंने सेटिसाइड कर दिया है। द ओनली पॉइंट जिसके ऊपर कल जो है मैं कीनली जो है वो देखेंगे हम कि वो 16 की पोजीशन बहाल करते हैं तो फिर बुज़दार साहब दोबारा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आते हैं। ठीक है। तो जब वो, और दूसरी बात यह है कि डेट जो इलेक्शंस की देना है वो स्पीकर सेक्रेटेरिएट का काम है, वो अदालत का काम नहीं है। सो मेरा जो इस वक्त ज्यादा एनालाइज करने का तीसरा जो नुकता है ना कि वो 5 लोग वोट डाल सकते हैं या नहीं, वो तो कानूनी है, वो तो देखना है कि हाई कोर्ट उसके ऊपर कि जो नए लोग आएंगे वो वोट डालना ही नहीं, वो हाई कोर्ट के 5 बेंच है वो डिसाइड करेगा। लेकिन ये 2 पॉइंट्स मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है। बुज़दार साहब को बहाल करें, ठीक है, बुज़दार साहब वापस हो जाएंगे, वो 16 तारीख को आए और फिर उसका जो है वो केयर टेकर हो। और इस वक्त देखें अच्छा, वैसे अगर चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो असेंबली को, हुकूमत को कंटिन्यू करेंगे या डिसॉल्व करते हैं? नहीं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन असल में इशू ये फ्रैंकली इन असेंबलियों ने चलना कोई नहीं है। वो इस वक्त 186 आपको चाहिए बंदे पंजाब असेंबली में सादा अक्सरियत के लिए, दोनों के पास 186 नहीं है। असूली तौर के ऊपर तो गवर्नर को असेंबली खुद तोड़ देनी चाहिए, बिकॉज ये 2 लोगों में कंटेस्ट हुआ था,
दोनों में से कोई भी 186 की फिगर नहीं ले सका, आप 25 एक्सक्लूड करके। उसके बाद गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में आइन कानून तो कहीं पीछे रह गया है, और अदालतों में भी अभी भी आपने देखा 2 सेशन हो गए हैं। एक बजट सेशन स्पीकर साहब ने किया है, एक बजट सेशन जो है वो गवर्नर ने किया है। सो समझ ही नहीं आ रही आइन और कानून कहाँ रहेंगे। तो चौधरी परवेज इलाही साहब असेंबली डिसॉल्व करेंगे, आपका ख्याल है? नहीं, वो तो चलाना चाहेंगे। वो चलाना चाहिए, पार्टी पॉलिसी क्या है? अब एक अगला सवाल। नहीं, वो तो अभी देखिए ना, ये तो पॉलिटिक्स में तो जब आएगा वो तो वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, देखते हैं। लेकिन अभी आपने प्लान नहीं किया कोई? नहीं, हमारा प्लान अभी इसलिए नहीं है कि ये चौधरी परवेज इलाही साहब चलाना चाहते हैं, हम असेंबली डिसॉल्व करना चाहते हैं। और जब कंसेंसस हो किसी बात के ऊपर तो बात आगे चलेगी ना। तो अगर वो चलाना चाहते हैं और वो चला सके तो ठीक है, चलाएं। वैसे अगर हमजा शहबाज साहब की जगह नया चीफ मिनिस्टर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ जाए तो आपको कोई एतराज नहीं होगा, या आप समझते हैं कि कोई भी नहीं होना चाहिए आपके अलावा? एक ना बड़ा सीनियर PMLN के लीडर हैं और मेरे दोस्त हैं, बड़े अपना काफ़ी दोस्त, नून लीग में भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ये चीफ मिनिस्टर के लिए जो है कोई और बंदा भी सोचेंगे बाहर, उन्हें क्या अपना बुखार नहीं देंगे, तुझे कह रहे हो चीफ मिनिस्टर बाहर मार देंगे। नहीं, अगर पार्टी सोच क्योंकि पार्टी वैसे सोच रही मेरा नहीं कहा, ये नहीं सोचेंगे, ये मर जाएंगे, नहीं करेंगे, असेंबली तोड़ देंगे। शरीफ फैमिली से बाहर, शरीफ और जरदारी दे थिंक देमसेल्फ एज एम्परर्स ऑफ पाकिस्तान। जो ये बात सारी हुई ना, जो इसमें बुनियादी जो मेरा एक अलमिया है वो दुख, वो ये है कि देखिए एक इतनी बड़ी आपने पाकिस्तान को एक मौका मिला है कि पाकिस्तान एक 2 फैमिली सिस्टम से आगे बढ़े, एक डेमोक्रेटिक पार्टी स्ट्रक्चर्स हम बना सकें। ये अगर कामयाब होते हैं, जो इंशाल्लाह नहीं होंगे कामयाब, तो पाकिस्तान को तो हमने अगले 25 साल के लिए बेड़ा गर्क कर दिया। 2 फैमिली, आधा वो ले लेगा, आधा वो ले लेगा। अब एक सवाल ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि अदालत आपके हक में फैसला कर देती है, ठीक है। अब एक दूसरा सिनेरियो भी है कि अगर अदालत उनके हक में फैसला कर देती है और वाकई हमजा शहबाज साहब कंटिन्यू रखते हैं, 15-17 जुलाई को जिमनी इलेक्शन भी हो जाते हैं और वो पार्टी तगड़ी हो जाती है, तो फिर उसमें इस वक्त यह है कि 20 सीटों में तकरीबन दोनों इस वक्त जो नंबर है ना वो ऑलमोस्ट 173 है, क्योंकि ये हमारे इस वक्त 168 थे, 5 सीटें ऐड हो गई, 173 हो गया। इनके पास भी तकरीबन 174 है। डिप्टी स्पीकर वोट डाल नहीं सकता इनके हक में। तो इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टियों को 13 सीटें जीतनी है, ठीक है, 13 या 14। ठीक, जो 13 या 14 जीत गया वो जो है वो पंजाब में उसकी पोजीशन चीफ मिनिस्टर होगा, वो स्ट्रेंथन होगी। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि PTI जो है उसका पॉपुलर वोट PTI का है, ठीक है, उसमें कोई मुझे शक ही नहीं है कि PTI का पॉपुलर वोट है। अलबत्ता ये कर रहे हैं अब सारे, इन्होंने हमारे मौजम जतोई के ऊपर पर्चा कर दिया, लाहौर में खालिद गुजर पे पर्चा कर दिया, या खानेवाल में वो जो अपना है अता तारड़ वो जाके वहां पे बैठ गया है। ये इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, ये प्रॉब्लम्स तो हैं हमारे। ठीक हो। अच्छा, अब इशू ये है कि ऐसा लगता है कि अपोजिशन भी फंस गई, यानी आप भी फंस गए और हुकूमत भी फंस गई है। ऐसा फसाद सा नजर आ रहा है इस वक्त पूरा सियासत है इसके अंदर। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो ये फसाद चलता रहे जब तक मुल्क बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फारिग नहीं हो जाता, और सेकंड ये है कि वे आउट निकाला जाए। तो आपके ज़हन में कोई वे आउट है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि दोनों जो है उनके साथ, और जिस तरह हम पंजाबी में कहना त्रो हो गया। अब त्रो का पता नहीं उर्दू तर्जुमा की होगा, आई डोंट नो, हाथ हो गया बस। ये ऑब्वियसली पंजाबी का जवाब पंजाबी है कि वो नहीं, अब उसका कोई उर्दू तर्जुमा या पता नहीं अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये दोनों के साथ इन्होंने नाल त्रो हो गया, आपके साथ भी और उनके साथ। हाँ, हमारे साथ भी, साढ़े नाल तो यही होया ना, धोखा हो गया। अच्छा, अब इसमें यह है कि देखिए इनको जैसे खुरम दस्तगीर ने जो बातें की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो आई थिंक सबसे एक आई वुड से कि अगर रियल स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस को आई है तो वो खुरम दस्तगीर की तरफ से आई है। उसने कहा कि देखें हमें तो ये बताया जा रहा था कि ये आर्मी चीफ लगाएंगे अगला, उसके बाद 15 साल ये हुकूमत में रहेंगे, 100 जज ये भर्ती कर रहे हैं और आप सबको ये सजा हो जाएगी। ठीक, अब मैं आपको बिल्कुल मतलब क्या कहूं कि ये मतलब कसम तो नहीं खानी चाहिए टीवी के ऊपर, ऐसी सोच थी नहीं कोई PTI में।
دیکھیں ویسے کوئی آرمی چیف وغیرہ مصدق عباسی صاحب مان چکے ہیں ویسے اس بات کو. 100 جج تو سپریم کورٹ نے کہا تھا لگانا. انہوں نے کہا جی 100 جج بھی لگا رہے تھے ہم, اور دسمبر تک 2022 کے دسمبر تک ان سب کو سب نے فارغ ہو جانا. نہیں, چیف لگانے کی میں بات کر رہا ہوں. چیف لگانے کی کوئی سوچ ہماری نہیں تھی اور کچھ نہیں تھا. جو ججز لگانے کا آرڈر تو سپریم کورٹ نے دیا ہوا تھا نا, وہ تو علیحدہ ہے, وہ تو کیسز تو کنکلوڈ ہونے ہیں نا, کچھ ہونے. اچھا, اب یہ اس ڈر میں آ گئے کہ یہ تو احتسام لیدے جان گئے, یعنی ٹریپ ہو گئے یہ, اور وہ آ گئے اپنا, انہوں نے یہ, یعنی آپ سمجھتے ٹریپ ہو گئے 100%. یہ جو ہے وہ مطلب جو خرم دستگیر نے حالات بتائے ہیں اس نے چاہیے کہ وہ گئے نا کہ انہوں نے ترو ہو گیا. اچھا, اس کے بعد جو ہے اب یہ آ کے پھنس گئے ہیں. اب پہلے انہوں نے آ کے سوچا تھا پہلے, اچھا ہم نے ان کو آخری 1-2 دنوں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ان کو کہا نو کانفیڈنس موو آ گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بندے زیادہ آپ نے کر لیے, آپ نے 25 لوٹے ہمارے لے لیے ہیں, سامنے نظر آ رہے ہیں, ہم اس طرح سے کر لیں آپ کہ ہم جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ آپ نے عدم اعتماد سے 2 دن پہلے, عدم اعتماد سے پہلے کہا, 2 دن پہلے, ہاں 2-3 دن پہلے کہا ہوگا. ٹھیک, ہم نے کہا یہ ہو جائے گا, برابری سے کام چھوڑ جائے گا. تو آپ نے کس سے کہا تھا ویسے, کس سے رابطہ تھے نا درمیان میں عام طور پتہ ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ ہی رابطے کرا رہی ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں یہی تو المی ہے, آپس میں کوئی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا. تو عمران خان صاحب بھی مان گئے نا کہ وہ لے کے آئے تھے, وہ کہتے ہیں وہ لے کے آئے اسٹیبلشمنٹ, نہیں عمران خان صاحب کیا وہ اپنا انہوں نے بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے ٹو بی فیئر ود آخر میں انہوں نے کوشش کی کہ برابر کام چھوڑ جائے. کیسے مثلا یہی الیکشنز کی طرف چلے جائے. انہوں نے سوچا تھا کہ یہ اس طرح ہو جائے. آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ کیا ان کے آپس کے درمیان میں کیا ہوا, یہ تو آپ کو وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ایشو ہوا اور کیوں وہ جو ہے اس طرف بات نہیں گئی. اچھا, وہ اگر الیکشنز کی طرف بات چلی جاتی نا تو یہ پاکستان میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ نہ ہوتا. اور ایک الیکشنز ہوتے ہمیشہ, جب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کرائسس ایک حد سے آگے جاتا ہے آپ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو آپ الیکشنز کروا لیتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے کیا نہیں. اچھا, اب جب وہ سارے اقدامات کرنے کا باری آ گئی اور اب آ گئی, اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں الٹیمیٹلی تو ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے. ووٹر زمین ہے اس سارے سسٹم کی جس کے اوپر یہ سسٹم کھڑا ہے. اب وہ ووٹر ہی نکل گیا ان کا. اب یہ سارے جو ہے وہ شہباز شریف کو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے ویسے ہاتھ؟ ہمارے ساتھ تو ہوا ہی ہوا. آپ کے ساتھ کیسے ہوا ویسے؟ آپ تو ڈارلنگ تھے ویسے. مجھے جو ہے نا وہ ایک سینئر جج صاحب ہیں, اپنا ریٹائرڈ ہے, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ انالیسس دیا. انہوں نے کہا دیکھو فرینکلی اگر تم لوگ دوسرا رخ دیکھو نا تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوئی. پی ٹی آئی جو ہے یو آر بیک ان دا بزنس, آپ لوگ بڑے ان پاپولر ہو گئے تھے, مہنگائی یہ وہ, تو ڈرائی گرین ہو گئے نا جی. انہوں نے کہا پی ڈی ایم کے ساتھ بھی جو ہے ان پی ڈی ایم حکومت میں آ گئی ہے, انہوں نے جہاں سے پیسے اپنے چھوڑے تھے وہیں سے دوبارہ بنائیں گے اپنے کیس سے, وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں. یہ مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ یہ ہم لوگوں نے کیا کیا, یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا. اس وقت سب سے بڑا جو ان پاپولیرٹی اور سارا جو بلیم لے رہا ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ لے رہی ہے. دونوں پارٹیز تو مزے میں ہیں, آپ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آئی تھنک اٹس انٹرسٹنگ انالیسس. اچھا, ویسے آپ ہمیشہ نا اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کہتے ہیں, آپ بلکہ طنز کرتے ہیں, آج بھی خان صاحب نے کیا, روز ہر تقریر کے اندر وہ کرتے ہیں. اب جو آپ کی بات ہے اور اس سے پہلے بھی جو باتیں باہر آئی کہ آخری وقت تک آپ نیوٹرلز کے ساتھ تھے اور آپ ان کو بھیجتے رہے کہ یہ جو عدم اعتماد واپس لے کے اگلے الیکشن کی طرف چلے جائیں, تو وہ تو آپ کو سپورٹ کرتے رہے پھر ہر لحاظ. نہیں دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو ملک نہیں نہ چلتے. ملک جو ہوتا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور وہ اس کے بغیر کہاں پہ آپ مشینری وہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. ایک پوری جو حکومت کیا ہے, حکومت ایک مست ہاتھی کی طرح چل رہی ہے, اس کے اندر مشینری ہے. اس کی جو سب سے امپورٹنٹ مشینری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ, اور پوری دنیا میں ہوتی ہے, پوری دنیا میں, اس میں کیا ایشو. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا پاکستان کے اندر ایک جو پرابلم ہے نا اصل میں, وہ پولیٹیشنز کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی آئی وڈ سے کہ ایک بن گیا ہوا ہے نا, ڈسٹنس ہے, نفرت ڈسٹنس بن گیا ہے. پھر ہمارے پاس جو پرابلم ہے پولیٹیشنز کے پاس, ہمارے پاس ڈسپیوٹ ریزولوشن نہیں ہے. اب ڈسپیوٹ ریزولوشن کے جو ادارے ہیں مثلا سپریم کورٹ, کورٹس ہیں, پھر اب الیکشن کمیشن ہے,
وہ اتنے پولرائزڈ ہیں, اتنا سب کچھ ہے, وہ آپ وہاں پہ جا کے اطمینان ہی نہیں ہوتا لوگوں کو. یا تو یہ ادارے ہوں نا جو ڈسپیوٹ ریزولوشن میں پتا ہوگا جی اس نے فیصلہ کر دیا ہے, ہم نے اس کو ماننا ہے, اور حتمی دنیا میں جمہوریت ایسے چلتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم نہ ہونے کی وجہ سے وہ معاملہ پھر دشمنیوں میں چلا جاتا ہے. اچھا یہ فرمائے, اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی تو آج بھی آپ کی گورنمنٹ ہوتی؟ نہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, کون سی اس میں ایسی بات ہے. تو پھر ہوا کیا سر, جب آپ تو بالکل ساتھ تھے, جس طرح اسٹیبلشمنٹ آپ سے وکٹ سے ہمیشہ ہی باہر نکل کے, کریز سے باہر نکل کے وہ آپ کے لیے کھیلتے ہیں. پاکستان میں نا ایک انہیرنٹ فلو ہے ہمارے سسٹم میں. ہمارا سسٹم کا فلو یہ ہے ایک, یہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جو معاملہ ہے یہ پرابلمیٹک ہے. پاکستان میں پولیٹیشنز کو, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا رول طے کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, پولیٹیشنز کو بھی طے کرنا ہے کہ آخر ہم نے یہ ہر 3 سال کے بعد انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے. سو وہ پولیٹیشنز نے کو راستہ نکالنا ہے کہ ہم نے یہ کیسے کرنا ہے. جس طرح سے آپ لیٹ سے آپ کہیں جی چیف جسٹس, ہاں سپریم کورٹ آف جسٹس کا تو سینئر, جو سینئر موسٹ ہے وہ بن جائے. لیکن فوج کا ایک پرابلم ہے نا, فوج از پارٹ آف ایگزیکٹو, جو عدلیہ جو ہے وہ علیحدہ ہے. سو انہوں نے ایک سینئر موسٹ کا بن گیا. یہاں شاید سینئر موسٹ کا جو ہے وہ ہو نہ ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے جی 3 سینئر موسٹ, یا جو بھی ایک میکنزم بنانا ہے وہ بنا لیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کلوز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو بھی پتا ہو, ہاں ان کو بھی پتا ہو, ہمیں بھی پتا ہو کہ کہاں کس نے کیا کرنا. لیکن اس کے لیے آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ایک میجر ایشو ہے. گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا ہم بیٹھنے کو 100% تیار ہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ کو الیکشنز کی ڈیٹ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں آپ, اور یہ 22 کو ہو گئی تھی ہر چیز, پھر پتہ نہیں کیا ہوا. 22-23 کون سے, یہ جو مئی ہمارے لانگ مارچ, ہاں ٹھیک ہے, وہ آپ کے لانگ مارچ سے پہلے. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہمیں یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں جو بیسٹ فریم ورک یہ ہوگا, حکومت آئندہ الیکشنز کی تاریخ دے دے, کوئی بھی, ہاں جو بھی دے دے, کوئی بھی تاریخ جو بھی انہوں نے بنانی ہے دے دیں جلد از جلد. دیکھیں پرابلم فرینکلی اگر آپ ایز اے ناٹ پی ٹی آئی بٹ ایز این اینالسٹ, جو میں آپ, ہمارا یہ بھی تو ٹھرک ہے نا, ہم اینالیسز یہ وہ کرتے رہتے ہیں روز. اس میں آپ دیکھیں کہ فرینکلی اگر لیٹ الیکشن ہو ہمیں کیا نقصان ہے, یہ تو روز گندے ہو رہے ہیں اور گندے ہوتے جائیں گے. اور یہ جو مشکلات ہیں یہ دیکھیں ابھی انہوں نے کتنی زیادتی کی ہے, ٹو بی فیئر ود مفتاح کے ساتھ, سارا گندا کام اس سے کروا لیا ہے. وہ جناب بنوئی صاحب آ گئے ہیں, کہ جناب وہ سمدی صاحب آ گئے ہیں کہ جی اگوں میچلا مانگا. لیکن اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بننے نہیں آ رہے, وہ چیئرمین سینٹ بننے آ رہے ہیں. چیئرمین سینٹ تو پیپلز پارٹی لے گی نا, وہ تو نہیں ان کو دیتے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسپیکرشپ لے لی, اب وہ سینٹ جو ہے اس کے چیئرمین شپ ایگریمنٹ. زرداری صاحب جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے, وہ ان کی آپس میں چھریاں چل جائیں گی اگر ایسا ہوا. ایسا نہیں ہونا, انہوں نے آنا, یہ بیسیکلی انہوں نے مفتاح کی پیٹھ میں خنجر کھونپنا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن بارہ جو وہ تو ان کا اپنا ہے, جیسے بھی وہ کریں. لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں, اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے, ہم تو چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں جائیں, پارلیمنٹ میں جا کے, کیونکہ ہمارے لیے جانا کیوں ضروری ہے, اس الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن کون مانے گا. ٹھیک ہو, یعنی اگر یہ ایک ڈیٹ دے دیں کوئی بھی, خواہ یہ اگلے سال کی دے دیں کوئی بھی, مثلا یا 6 مہینے کے اندر ڈیٹ جلد از جلد ہے, اسی سال کی دیں. ہاں اسی سال میں ہونا چاہیے, نومبر تک الیکشن ہونا چاہیے. یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنے کے بعد الیکشن, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو ایسے ہی ہم نے اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے. کوئی اصولی طور کے اوپر, میں ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس لیے ایک ایسی حکومت کو کرنی چاہیے کہ جو منتخب ہو, جو اتنی کنٹروورشل نہ ہو, ادارے کے لیے اچھا ہے. باقی دیکھیں فرینکلی یہ پولیٹیشنز کو میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواب خیال ہی ہے کہ کوئی آرمی چیف اپنا ہو جائے گا. آرمی چیف فوج کا ہوتا ہے. یہ نومبر تک اگر آپ تاریخ دے دیں یا دسمبر کی تاریخ دے دیں تو فوری طور پہ آپ ایکسیپٹ بھی کر لیں گے, اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں واپس بھی چلے جائیں گے, اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے باقی لیجسلیشن کریں. ہاں یہ مطلب ابھی اپنی بنائیں آفر, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اپنی کو ڈیٹ بنائیں کہ اس کے اوپر کب یہ الیکشن کرانے کو تیار ہے. اس کے بعد پھر الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہم 100% بیٹھنے کو تیار ہیں, اور اس کے بعد باقی چیزوں پہ بھی, پھر باقی چیزوں پہ بھی. بالکل ٹھیک. اوکے, چھوٹے سے بریک کو دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جیسے ویسے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھیں, آپ کی 4 سالہ گورنمنٹ رہی اور بڑی تگڑی حکومت تھی آپ کی, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے کوئی حریف نہیں تھا پورے پاکستان کے اندر کسی جگہ پہ بھی. تو آپ سے بھی کچھ غلطیاں تو ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے آج سڑکوں پہ آپ. نہیں, غلطیاں تو ہمیشہ ہوتی ہیں, غلطیوں سے تو آپ سیکھتے ہیں. سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟
دیکھیں بڑی غلطیاں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے جو پالیٹکس تھی نا ہماری وہ بہت زیادہ آؤٹ سورس تھی. ٹھیک ہے. وہ پالیٹکس ہمیں کرنی چاہیے تھی خود. اس کے بعد ہم نے جو بھی سارے فیصلے کوئی اور کرتا تھا آپ کے, پالیٹکس ہماری آؤٹ سورس تھی. اس کے بعد جو منسٹریز امپورٹنٹ تھیں, جو کی منسٹریز ہوتی ہیں آپ کی, دیکھیں نا 9-10 منسٹریز ہیں جو آپ کی بیسک فیصلے کرتی ہیں, باقی تو اتنے وزیر خزانہ ہوتا ہے, وزیر خارجہ ہوتا ہے, وزیر داخلہ ہوتا ہے, داخلہ ہے, انٹیریئر منسٹری ہے, لا منسٹری ہے. یہ منسٹریز جو ہیں وہ ہم نے آؤٹ سورس کر دیں, ساری کی ساری آؤٹ سورس. یہ منسٹریز جو ہیں وہ ایکچولی ہمیں, اور پھر دوبارہ ہمارا جو ریلائنس تھا وہ بیوروکریسی پہ بہت زیادہ تھا. اور پھر سچی بات یہ ہے فرینکلی کہ دیکھیں نا کچھ لوگ ہیں, جیسے مطلب میں نے تو گورنمنٹس میں پہلے بھی میں رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں نے گورنمنٹ اس طرح سے قریب سے دیکھی بھی نہیں ہوئی تھی, ان کے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا, تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ جب ہوتا ہے. بٹ اس کے باوجود آئی ووڈ سے دیکھیں بڑی کامیابیاں ہیں, ایک لسٹ ہے کامیابیوں کی. آپ اتنی مطلب طویل 40 کتنے سالوں بعد پاکستان میں کوئی گورنمنٹ آئی ہوگی جو کہ کرپشن کی بنیاد پہ اس کو ڈسمس نہیں کیا گیا. ایک وزیر نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو کرپشن ایلیگیشن لگا سکیں, ایک کوئی بڑی ایسی ڈیل نہیں ہے ایویں کہہ دو گے یہ پھر بنانی پڑتی ہے, توشہ خانہ ہو گیا, یہ فلانا ہو گیا, اس طرح کی گھٹیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کامیابی ہے. پھر آپ نے انتہائی مشکل حالات میں 6% گروتھ ریٹ اچیو کیا, آپ نے بڑی ریفارمز جو ہیں وہ لے کے آئے, کامیابیوں کی بھی ایک بڑی لسٹ ہے. اچھا, اگر اس کا یہ مطلب یہ آ جائے کہ جو 10 مین منسٹریز تھی جو گورنمنٹ چلاتی ہیں وہ بیسیکلی آپ کے پاس نہیں تھی, اور باقی جو منسٹریز بچ گئی تھی وہ بہتر پرفارم نہیں, ان میں کوئی ہمارے پاس بھی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب تو آپ کے, ہاں, تو فورن افیئرز دیکھیں نا بڑی کامیاب ہماری رہی تھی. جب ہم آئے تھے ہمارے پاس کیا ہوا, دیکھیں 6 ہفتے کا ہمارے پاس ریزروز تھے جب ہم آئے تھے. ہمیں فوری طور کے اوپر چائنا نے, سعودی عربیہ نے, یو اے نے ہمیں پیسے دے دیے. ان کا کیا کرائسس ہے, ان کو نہیں دیے, کیوں نہیں دیے؟ ابھی جو ہوا ہے چائنا جیسے ملک نے ہمیں بلائی نہیں میٹنگ میں. سو ایسے اصل میں ایشو یہ ہے ان کا کہ اچھا اس میں وجہ کیا ہے, میں اب آپ کو بتا سکتا ہوں. سر سعودی عربیہ میں $3 بلین طے تھے ان کو دینے, سعودی عربیہ نے کیوں نہیں دیے؟ آپ کی گورنمنٹ نے طے کیے تھے آپ کے دور میں. ہم نے دیے تھے, اور ان کو تھا کہ مل جائیں گے ہمیں. جب سعودی عربیہ میں وہ مسجد کا واقعہ ہوا ہے تو محمد بن سلمان ہز رائل ہائنس جو ہے ان کو یہاں کی انٹیلیجنس رپورٹس گئی ہیں, انہوں نے کہا دے آر اٹرلی ان پاپولر, ان کو پیسے دے کے تو آپ نظر آئیں گے کہ آپ ان کے ساتھ مل گئے. کبھی بھی جو یہ ممالک ہیں وہ کبھی بھی جو ملک ہوتے ہیں نا وہ تعلقات عوام سے اتنے دور نہیں رکھتے. ان کو پتا ہوتا ہے 6-8 مہینے میں گورنمنٹ نے چلا جانا ہے, وہ کیوں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ کوئی ایسی غلطی جو آپ سمجھتے نہیں ہونا چاہیے, مثلا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آخری وقت میں آپ کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے, 6 مہینے تو آپ خرابی کا شکار رہے. بس اس میں وہ بھی مینیجبل تھے ایکچولی بس, لیکن وہ ایکچولی ہمارا اتنا اس میں قصور نہیں ہے. وہ اس کے فیکٹرز جو ہیں وہ گورنمنٹ سے ایک لڑائی سے زیادہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو. مثلا کیا غلط فہمی؟ یہی آرمی چیف وغیرہ کے اوپر, جو آرمی چیف جنرل فیض صاحب کے اوپر, وہ ایک مطلب ایک کمپلیکس پالیٹکس ہوتی ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ آپ کو خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مس لیڈ کیا گیا آپ کے بارے میں؟ یس, ایٹ ون پوائنٹ. ہاں جی. اور کس نے کیا؟ اس میں کئی پلیئرز ہوں گے. مثلا دیکھیں نا, گورنمنٹ تو آپ کی تھی, نہیں اپوزیشن تو نہیں کر سکتے. نہیں, اپوزیشن کے بھی کئی لوگ تھے, لیکن کئی پلیئرز ہوتے ہیں وہ پھر کسی وقت کتاب کتاب بھی لکھنی ہوتی ہے. انٹرنل لوگ تھے جناب سے وہ ریویو بھی کرانی ہے. انٹرنل لوگ تھے, میں پہلے ریویو کر دیتا ہوں, آپ لکھے بعد میں. لیکن یہ بتائیں کہ انٹرنل لوگ تھے پارٹی کے, کچھ ایسی چیزیں ہو گئی جو میرا خیال ہے مینیجبل تھی, یا بیوروکریٹس بس یہ کچھ تھے نا, وہ ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا. اعظم خان صاحب تو نہیں تھے, ڈیٹیلز نہیں بتا سکتا, لیکن بہرحال کئی چیزیں تھی جو کہ ہو گئی. ویسے یہ ایک بات یہ بھی تھی کہ کچھ سمریاں تیار ہوئی ہیں, کوئی ایک انفارمیشن یہ ڈال دی گئی کہ پریزیڈنٹ کے پاس سمری ہے, بس انہوں نے نام لکھنا ہے, سائن کر دینے ہیں. کچھ یہ کہ اندر صرف سمریاں لکھی جا رہی ہیں, انوائٹ کیا جا رہا ہے, فلاں سیکٹری کو بلایا جا رہا ہے. یہ انفارمیشن تو اعظم خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. نہیں, یہ تو دیکھیں ایسا ہوا ہی نہیں تھا کبھی. ٹو بی فیئر ود اعظم خان, کبھی انہوں نے یہ نہیں بنائی تھی. اور یہ 3 دفعہ یہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک غلط اطلاع دی گئی چیف صاحب کو اور ڈی سی آئی کو, اور یقینی طور کے اوپر یہاں سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اطلاع دی, اور اس سے بہت ہمارا جو معاملات ہیں وہ پیچیدہ ہوئے. ادروائز جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایون آخری رات کو جو یہ عدالتیں کھلی 12 بجے, اور وہ
کوئی کسی نے ڈسکس بھی نہیں کیا تھا کہ ہم نے کوئی آرمی چیف یا ڈی جی آئی کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے, وہ تذکرہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیکلی مس لیڈ کیا گیا اور اس سے سارے کرائسس. ویسے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کسی نے نہیں کی؟ نہیں, ٹھیک کرنے کی کوشش بہت نے کی. پرویز خٹک صاحب نے کی, خٹک صاحب نے بھی کی ہے, میں نے عمر صاحب نے, آپ نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے, شاہ صاحب نے بھی کی ہے, اور کوششیں جاری رہیں گی. نہیں, اس وقت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی. ایک دفعہ جب گتھی الجھ جائے تو پھر اس کو سیدھا کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ذرا کئی دفعہ نہیں کھلتے. اچھا, اب ہے کوشش کہ دوبارہ معاملات درست کر لیے جائیں؟ میرے خیال میں تو وہ دیکھیں گے اس وقت کوشش جو ہے نا, وہ میرے خیال میں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, اداروں کو, حکومت کو, اپوزیشن کو, ہمیں سبھی کو سوچنا ہے کہ پاکستان کو اس کرائسس سے کیسے نکالنا ہے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ملک وہ اکیلا چلا سکتے ہیں, چلا کے دیکھ لیں. ابھی تک تو ان سے نہیں چل رہا. آج کراچی میں آپ نے دیکھا ہے جو کچھ ہوا ہے. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی, جو سب لوگ مطلب پی ٹی آئی کو ہم اچانک سے کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں, 25 تاریخ کو لوگ یہ یہاں پہ دنگا فساد نہیں ہو. مجھے آپ بتائیں جو صاحب, آپ تو ایک پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے یہ سارا معاملات پاکستان کے بھی اور باہر بھی دیکھیں, کیا کوئی عقل والا آدمی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ حکومت ہو, وہ انتظار کرے گا کہ ملک کی جو مین سٹریم پارٹی ہے وہ اس کو اتنا دیوار سے لگا دیا جائے کہ وہ آگے سے مسلح ریٹیلیٹ کرے؟ پھر تو خانہ جنگ کی شروع, پھر تو کوئی بھی ایسے نہیں کرتا. ملکوں میں جو تھوڑی بہت بھی عقل رکھتے ہیں لوگ, وہ کرتے ہیں کہ معاملہ ہم نے بالکل دیوار سے نہیں لگانا, اس سے پہلے سالو کرنا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ہم یہ چیزیں جو ہیں اور بڑی سالویبل ہیں, کوئی اس میں بڑا دیکھیں, آپ نے الیکشنز میں جانا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی ہم 1.5 سال کے بعد الیکشن میں جانا ہے, ہم کہتے ہیں آپ 3 مہینے میں چلے جائیں. یہی ہے نا, ٹھیک ہے, ڈیٹ کا ایشو ہے بس. تو 1 سال الیکشن وہ بھی کروانا چاہتے ہیں, الیکشن 1 سال کا ہی ٹوٹل ڈیٹ کا فرق ہے. مجھے آپ بتائیں, کسی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹوں کو بٹھا لیں, ان سے کہیں کہ یہ 1 سال ملک کیسے چل جائے گا؟ نہیں, اس طرح نہیں چل سکتا. اس طرح 1 سال نہیں, 2 سال, 3 سال, کسی سال نہیں چل سکتا. 3 مہینے بھی نہیں چل سکتے. آپ کو کرائسس ختم کرنا پڑے گا اور سالو کرنا پڑے گا. کرائسس ختم کرنے کا میں نے بڑا آپ کو آسان دیکھیں نا, یہ اگر ان میں 2-3 گروپ ہوں گے نا حکومت میں بھی, اس میں بھی مثلا ایک گروپ ہوگا جو وزیر بن گیا, جس کو اسپیشلی پیپلز پارٹی جو انجوائے کر رہی ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں نا, جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ وہ زندگی میں آپ کونسلر بھی نہیں بن سکتے. اور زرداری صاحب کے ٹکٹ کا مطلب یہ ہے کہ -15,000 ووٹ. اچھا, وہ کیوں کریں گے الیکشن؟ سارا جو اس وقت ملبہ لے رہا ہے وہ تو پی ایم ایل این لے رہی ہے, اور مین پلیئر بھی وہ ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ جس طریقے سے اگر 6 مہینے 8 مہینے اور ان کے جو گزریں گے, ان میں بھی دیکھیں نا, اب مریم اورنگزیب کو کیا الیکشن ہو نہ ہو, وہ تو اسپیشل سیٹ کی, اس کا کیا ایشو ہے؟ سو I hope so, مجھے امید ہے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ ایڈوائز لیں گے فرام پیپل جن کے سٹیکس ہیں الیکشنز میں. سیاست, خواجہ سعد رفیق ہے, شاہد خاقان عباسی ہے, اور ایون خواجہ آصف ہیں. یہ جو لوگ جن کا سٹیک ہے سسٹم میں, اور جو ایک جو ہے وہ ان کو ایک اوپینین دیں گے اس میں. ایون آئی وڈ سے خود نواز شریف ہے نا, نواز شریف صاحب تو ویسے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. میں نے بریک لینی, لیکن اب ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا نون لیگ کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے, کوئی پچھلا دروازہ کھلا ہے یا نہیں کھلا؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فواز صاحب, یہ نون لیگ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ پچھلا دروازہ کھلا نہیں کھلا؟ ایکچولی 20 سے پہلے جو تھا نا, جب وہ الیکشن میں تھے, اسد کیسر صاحب کی کافی ریگولر انٹریکشن ہوتا تھا ایاز صادق سے, خواجہ سعد رفیق سے, ایکچولی راجہ پرویز اشرف صاحب سے بھی, اور ایک معاملات جو تھے وہ چل رہے تھے. لیکن اب جو ہے وہ بالکل اب ڈیڈ لاک ہے. اب ڈیڈ لاک ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے سر؟ کوئی رابطہ. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے البتہ, مطلب ٹو سم ایکسٹینٹ. یس, ٹھیک ہے. یعنی نہ بند ہے نہ اوپن ہے. اب بند تو 100% کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو. اچھا, یہ جو ریئلائزیشن ہے آپ کو کہ پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں, کیا عمران خان صاحب کو بھی ہے یہ ریئلائزیشن؟ نہیں, ظاہر ہے عمران خان, دیکھیں پہلی بات یہ, عمران خان جو ہے نا, ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی اس طرح سے وہ نہیں سمجھتے کہ میں
کوئی انفالبل ہوں یا میری سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی اور یہ باقی سارے تو اسٹوپڈ ہیں اور ان کو کیا پتہ ہے. ایسا نہیں ہے. ان کا جو ایڈوانٹیج ہے عمران خان کو, ان کی جو مورالٹیز ہیں, ایک تو وہ ایک مڈل کلاس فیملی کی مورالٹیز ہے, سو اس میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بالکل بیوقوف نہیں سمجھتے, باتیں سنتے ہیں, فیصلے اپنے کرتے ہیں, فیصلے نہیں ہو کسی کا کریں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ باتیں سن لیتے ہیں اور مطلب ان سے آپ بڑا ڈفرینس بھی کر سکتے ہیں. مطلب میرا تو ان سے دیکھیں آپ چیزوں کو سیٹل کر سکتے ہیں, لیکن جو عمران خان صاحب روز تقریر کرتے ہیں اس میں تو کوئی ایسے لچک نظر نہیں آتی, نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہ ہی گورنمنٹ کے لیے. جب آپ کی طرف سے کوئی لچک نہیں ہوگی تو دوسری طرف سے آپ کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ نہیں, عمران خان کی جو تقریر ہے یا جو گفتگو ہے وہ بڑی سمپل ہے. وہ تو کہہ رہے الیکشن کی تاریخ تو الیکشن کی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اپنا ایگری کرنا ہے. باقی تو ظاہر ہے عمران خان کی تو جو بات ہے وہ یہی ہے, اس میں اور کیا. باقی جو ساری اپنا جو جس طریقے سے حکومت کو گرایا گیا وہ تو پھر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. ویسے گرایا کس نے؟ سوال یہ بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومتیں پاکستان کے اندر جو یہ حکومت جو گری ہے, عام طور پہ یہ ہوتا تھا پہلے جتنی حکومتیں گری ہیں وہ صرف کرپشن ایلیگیشنز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ گراتی تھی. یہ معاملہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہے. آج بھی اگر آپ دی نیوز میں سٹوری دیکھیں عظیم میاں کی, تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے امریکہ پاکستان تعلقات سٹرینڈ تھے. تو اگر وہاں پہ یہ, اور پھر جو ڈیمارشے ہے جو ہم نے بھیج دیا اور اس کا جو سائفر ہے, آپ نے مطلب کتنا عرصہ آپ نے ہو گیا صحافت میں, مجھے بتائیں کبھی کسی ملک نے یہ لینگویج یوز کی ہے کہ اگر نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے, یہ پاس ہوگی تو ہمارا آپ سے تعلق رہے گا, نہیں ہوگا تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے. یہ لینگویج مجھے بتائیں کہاں. دیکھیں وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے باوجود بھی امریکہ نے ابھی تک سپورٹ کوئی نہیں کیا پاکستان کو. سر IMF میں آج بھی پاکستان پھنسا ہوا ہے, اگر امریکہ چاہے تو 15 منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. نہیں, امریکہ ایسے تھوڑی سپورٹ کرے گا. امریکہ کی بھی تو ایک وش لسٹ ہے نا. مسئلہ کیا چاہتے ہیں جو بھی اس وقت چل رہے ہیں, جو آپ دیکھیں حسین حقانی کو آپ دیکھیں, جو سیٹھی صاحب کو دیکھیں, یہ تو ایک وش لسٹ ہے نا. اب پرابلم دیکھیں ساری گیم میں یہ خرابی کیا ہو گئی, یہ بڑا سموتھ ہو جانا تھا. امریکہ نے بھی خرابی یہ ہو گئی کہ دے نیور ریئلائز کہ لوگ اس طرح سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اب اس وقت دیکھیں نا کہ بلاول بھٹو نے جو بیان دیا کہ ہندوستان سے ہم تعلقات جو ہے وہ نارملائز کرنا چاہتے ہیں, اگلے دن فورن آفس کو تردید کرنی پڑی. وزیر خارجہ کی بیان کی فورن آفس جو ہے وہ تردید کر رہا ہے. ویسے اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے وزیر خارجہ میں کتنی عقل ہے ماشاءاللہ. تو اس سے آپ تو ایڈوائزر رہے ان کے. نہیں بالکل, ہم تو اب وہ زیادہ جو ہے وہ زرداری صاحب کے انفلوئنس میں آ گئے. تو بیسیکلی آپ اندازہ لگائیں کہ جو اس وقت جو, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب وزیر اور دفتر خارجہ کو کیوں یہ بیان دینا پڑا, انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ لوگوں کی نبض کیا ہے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اگر عثمان بزدار صاحب کا ایشو تھا کہ جب بزدار صاحب چیف منسٹر بنے تو اس وقت سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو پہلی آپ سے نیگوشیشن ہوئی تھی وہ عثمان بزدار صاحب پہ ہوئی تھی کہ ان کو ہٹا دیں, یہ صوبہ نہیں چلا سکیں گے, اور عمران خان صاحب ڈٹے رہے آخر وقت تک. اگر اس وقت یہ غلطی ٹھیک کر لیتے تو آج شاید حالات مختلف ہوتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بس وہ ایکچولی پی ایم صاحب کا اس وقت ویو یہ تھا کہ کسی اور آدمی کے اوپر کنسنسس نہیں ہونا پارلیمنٹری پارٹی میں, اور اگر ہم چینج کریں گے تو چینج اٹ سیلف اتنا وہ پروسیس ہے کہ اس میں جو ہے وہ لیکن صوبے کا بیڑا غرق ہو گیا اس میں, اور آج آپ کی گورنمنٹ بھی چلی گئی. اب جب حمزہ کو دیکھتے ہیں تو پھر تو لگتا ہے کہ بہتر ہی تھا, لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک پنجاب میں بہت بہتر ہو سکتا تھا. اب مثلا فرا گوگی کے بارے میں بار بار آپ کو اسٹیبلشمنٹ بھی بتاتے ہی, آئی بی بھی بتاتی رہی کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, نوٹس نہیں لیا کسی نے. لیکن اس کا کیا کیس ہے ابھی تک؟ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں, کیا اس میں کیس تو نہیں, کیس باہر نہیں آ رہے ویسے تو سب ہے تو لے باہر کروں, اعترافی بیانات اس کو باہر کدوں لے آنے. آپ کا خیال ہے کہ کوئی نہیں وہ غلط تھا؟ دیکھیں نا, میں اور آپ تو ہمیں تو ٹی ویوں سے پتا چلتا ہے نا, میں تو نہیں جانتا ان کو, لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کیسز ہیں تو لے کے آئیں, پھر کب لے کے آئیں گے. اچھا ویسے یہ جو آپ نے نئی کال دی ہے ہفتے کو, اب نیا ظاہر ایک جلسہ بھی ہو رہا ہے اور پورے پاکستان میں آپ نے لوگوں سے کہا کہ باہر نکلیں اور اس گورنمنٹ کے خلاف آپ آواز اٹھائیں, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اب صرف آپ جلسے کریں گے اور احتجاج ہوگا, لانگ مارچ نہیں ہوگا کوئی؟ میں دیکھیں نا ابھی جو ہے وہ شروع تو جلسوں سے جو ہے وہ کریں. ہمارا ایک ڈائلما ہے, ڈائلما ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک لائن کراس نہیں کرنا چاہتے.
ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ وائلنس کی طرف چلے جائیں. اس وقت پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر تھوڑا سا بھی وائلنس کو ہوا دے گی تو پاکستان جو ہے اس میں لوگ بڑے تنگ ہیں اس وقت. اور وائلنس کے لیے کوئی آپ کو یہ نہیں کہ 5 لاکھ بندہ چاہیے, وائلنس کے لیے تو آپ کو 500,000 بندہ چاہیے. وہ تو آپ وائلنس کے خوف کی وجہ سے آپ لانگ مارچ نہیں کر رہے, وائلنس کے خوف کی وجہ سے ہم کئی کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی وجہ سے نہیں کر رہے, اور یہ کہتے جاتے ہیں عمران خان صاحب رانا ثناء اللہ صاحب سے ڈر گئے ہیں, بیسیکلی پوری پارٹی ڈر گئی. عمران خان نے تو پھر کیا ڈرنا ہے, لیکن کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں کسی وزیر کا یہ امپریشن کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں, I don't think so it's something to be proud of. ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں تو امپریشن یہ ہوتا ہے کہ یہ تو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والے لوگ ہیں, اور کوئی بھی ڈیموکریسی یہ اس طرح کے امپریشن جو ہیں یہ تو فسطائیت میں اور آمریت میں لوگوں کے ہوتے ہیں. ویسے رانا صاحب تنگ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ نہیں, یہ جو کیسز جس طریقے سے جو 25 مئی کو جو ہوا, اور پھر رانا صاحب کے ساتھ, رانا صاحب کی ایک اپنی ہسٹری ہے. دیکھیں انہیں تو سیکھنا چاہیے, پھر جو ان کے ساتھ ہوتا ہے تینوں بار جو ان کے ساتھ ہوا ہے پاکستان میں باقی لوگوں کے ساتھ اللہ معاف کرے نہیں ہوا, اور شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہی سزا دی ہے. پھر چونکہ آپ جب بھی دیکھیں کس طرح سے عورتوں کو بیڈ رومز میں انہوں نے پولیس کو گھسایا, وہاں پہ کیا, تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. الٹیمیٹ جو آربٹر ہے دنیا میں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات. اچھا, آخری سوال آپ سے, آپ فرمائیے گا کہ کیا یہ گورنمنٹ 2-3-4 مہینے نکال جائے گی, یہ سال پورا کر جائے گی, یا مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ایک بڑا سوال ہے. اس سوال کی ایک تو پولیٹیکل ڈائمنشن ہے, پولیٹیکلی تو ان کی کوئی اس وقت حیثیت نہیں ہے. اکنامک ڈائمنشن ہے, اکنامکلی جو ہے یہ IMF کا ایگریمنٹ شاید ہو جائے اس ہفتے, دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا پاکستان میں کیا چیز آئیں گی. سو دونوں جو ان کی لیگز ہیں, آپ اپنی گورننس کے اوپر چلتے ہیں, آپ اپنی اکانومی کے اوپر, آپ اپنی پالیٹکس کے اوپر چلتے ہیں. سو نہ ان کی پالیٹکس ہے اس وقت, نہ ان کی گورننس ہے. لیکن سپورٹ وہی ہے جو آپ کو تھی, سمپل سی بات. سپورٹ ہوئی ہے, آپ کے ساتھ تھی, آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ سے نکل گئی, آپ کی گورنمنٹ چلی گئی, ان کو مل گئی ان کی گورنمنٹ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے نا کہ ان کی جو لاٹھی ہے وہ کتنا اور وزن سہار لے گی. انہوں نے بھی تو اپنی جو سپورٹ ان کی ہے وہ لاٹھی کی ایک طاقت ہے نا, وہ کتنی دیر اس مطلب آپ دیکھیں آرمی چیف ملتے ہیں پرائم منسٹر سے, اس کی تصویر شائع نہیں کر سکتا. آپ DGISPR جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے لیے جو پہلی انہوں نے وہ سٹاک مارکیٹ کی جو کی, اس کے بعد پورا بیڑا اس کا جو ہے وہ اڑی گیا بالکل. سو تو انہوں نے اپنی جو میرا یہ خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک سوچ تو ہے نا کہ ہم ایک حد سے کتنا ہم ان کے لیے اور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے ایکچولی. لیکن آپ کا خیال ہے تھک گئے ہیں وہ بھی؟ اب نہیں تھکے تو تھک رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فواز صاحب آپ کا شکریہ. فواز صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.